अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के सिलसिले फ़ैज़ान इल्म के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले के अंदर बिलखुसूस जामिआतुल मदीना के तलबा की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात शामिल किए जाते हैं, उनके जवाबात मुफ्ती साहिब से हम हासिल करते हैं। और आज के सिलसिले की खसूसियत यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सवालात तलबा ही से रिकॉर्ड करवाए गए, तलबा ही की जानिब से पूछे गए। इंशाअल्लाह तलबा के वीडियो सवालात को इस सिलसिले में शामिल किया जाएगा। तो जो इस्लामी भाई इस सिलसिले को देख रहे हैं, जामियात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने भी जो सवाल पूछना हुआ उसको भी इसी सूरत के अंदर मजलिस की बारगाह में पेश कर देंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सवाल भी सिलसिले में मुमकिना सूरत में शामिल कर लिया जाएगा। सवालात के बाकायदा आगाज़ से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कल बरोज़े क़ियामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुज़ूर, सवालात हमारे पास वीडियो की सूरत में मौजूद हैं, तो पहला सवाल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरा मुफ्ती साहिब से सवाल ये है कि अहादीस करीमा में इल्म व उलमा के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इन्हीं में से एक हदीस मुस्नद अहमद की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मसलल उलमाई फिल अर्दी कमसलिन नुजूमी फिस समाई। इस हदीस में उलमा के सितारों की तरह होने का क्या मतलब है? हुज़ूर, ये पहला सवाल जो हमारे इस्लामी भाई ने किया इल्म और उलमा के फ़ज़ाइल से मुतालिक, अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार हदीस करीमा इससे मुतालिक मौजूद हैं। जो ये हदीस पाक इन्होंने सुनाई हमें, इसमें उलमा को सितारों की मानिंद करार दिया गया कि उलमा सितारों की मानिंद है। तो ये पूछना चाहते हैं कि सितारों की तरह है, सितारों की मानिंद, इसका क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम के फ़ज़ाइल कुरान पाक में भी हैं और अहादीस मुबारका में भी हैं। ये हदीस मुबारक मुस्नद अहमद की है, जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को सितारों की तरह करार दिया कि उलमा की मिसाल ऐसे है जैसे आसमान में सितारे। वजह तशबीह क्या है, यानी ये मिसाल क्यों बयान की गई है, हदीस मुबारक के अंदर भी उसको बयान किया गया। और मज़ीद गौर करें तो और भी बहुत सारी वजूह तशबीह निकल आती हैं। हदीस मुबारक के अंदर तो ये बयान फरमाया गया कि युहतदा बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, सितारों के ज़रिए समंदर में और खुश्की में तारीकी के अंदर रास्ता तलाश किया जाता है। यानी पहले ज़माने के अंदर जब लोग सफ़र करते थे तो अब वो सफ़र उनका बहरी रास्ते से हो तब भी, या उनका वो ऊँट और घोड़े वगैरह के ज़रिए है, उसके अंदर भी, दोनों सूरतों के अंदर वो सितारों के ज़रिए रास्ते तलाश करते थे। ये एक पूरा इल्म है और आजकल भी ये इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि अभी भी जो बहरी सफ़र हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और गांव देहात के अंदर तो अभी भी सितारों के ज़रिए रास्ता तलाश करके लोग जाते हैं, अभी भी इसके जानने वाले हैं। और थोड़ा सा उसको समझा जाए तो आदमी को समझ आ जाता है कि कौन सा सितारा मुझे अपने दाएँ कंधे पे रख के चलना है, कौन सा लेफ़्ट पे रख के चलना है, कौन सा सामने होगा, कौन से पीछे होगा, वो एक मखसूस अंदाज़ है, तो उस हिसाब से चलना होता है। तो जिस तरह तारीकी के अंदर सितारों के ज़रिए रास्ता तलाश किया जाता है, इसी तरह उलमा के ज़रिए भी जन्नत का और अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुँचने का रास्ता तलाश किया जाता है। सितारों के 3 फ़वाइद जो हैं वो बड़े वाज़े हैं, जो कुरान पाक में और अहादीस तय्यबा में बयान हुए। पहला उसका फ़ायदा तो वही है जो यहाँ भी बयान हुआ कि युहतदा बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कि खुश्की और तरी के अंदर सितारों के ज़रिए रहनुमाई हासिल की जाती है। सितारों का दूसरा फ़ायदा कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़य्यन्ना समा अद-दुनिया बिमसाबीह, हमने सितारों के ज़रिए यानी चिरागों के ज़रिए आसमान को मुज़य्यन किया। आसमान की जीनत हैं सितारे। अगर तारीक रात के अंदर कोई शख्स किसी ऐसी जगह के जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ना हो, वहाँ पर अगर सितारों को देखे तो उसको पता चलेगा कि आसमान की जीनत सितारे कैसे बनते हैं।
یعنی اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر کھو جاتا ہے. قافلوں میں ہم دیہات میں اگر جائیں تو وہاں روشنیاں تو ہوتی نہیں, لائٹنگ تو ہوتی نہیں ہے, تو ستاروں کا جو ہے وہ سارا سلسلہ نظر آ جاتا ہے. اچھا, تیسرا فائدہ وہ بھی اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا. فرمایا ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مار کا ذریعہ بنایا, یعنی ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مارا جاتا ہے, ان کی پٹائی کی جاتی ہے. شیاطین اور جنات جو ہیں یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں غیب کی خبریں سننے کے لیے, پہلے بھی جاتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے, جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اس کے بعد سے یہ ہوا کہ شیاطین اور جنات جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے. تو یعنی ہمیں جو ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آتا ہے اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں, یعنی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ شیطان کو مارنے کے لیے ہی وہ ٹوٹا ہوا تارہ نظر آتا ہے, یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو تین جو چیزیں ہیں ستاروں کی وہ یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے زینت آسمان کی ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. اب علماء کو چونکہ تشبیہ دی ہے, علماء کے اندر بھی تین خصوصیات یہ موجود ہیں. پہلی خصوصیت کہ جیسے ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے ایسے ہی علماء کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. جیسے ستاروں کے ذریعے آسمان کی زینت ہے ایسے ہی علماء کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی زینت ہے. جیسے ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے اور انہیں بھگایا جاتا ہے, اسی طرح علماء کے ذریعے جو گمراہ لوگ ہیں اور جو اسلام اور دین اور قرآن کے بارے میں وساوس ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھگایا جاتا ہے. یہ تین چیزیں جو اس حدیث مبارک کے اندر تھوڑا سا غور کرنے میں سمجھ آتی ہیں, یہ اس اعتبار سے تشبیہ دی ہے. اب یہاں پر جو بطور خاص جو قابل توجہ بات ہے, یعنی جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے, چونکہ یہ طلباء کے لیے ہماری یہ گفتگو ہے, تو اب طالب علم جو ہیں وہ ان تینوں چیزوں کے حوالے سے اپنی ذات کے اوپر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علماء کو تشبیہ دی ستاروں کے ذریعے, چونکہ ہم بھی علماء بن رہے ہیں, ہم ابھی طالب علم ہیں لیکن کل ہم نے عالم بننا ہے. جب ہم عالم بن جائیں گے یا ابھی ہم عالم بن رہے ہیں تو کیا ہمارے اندر یہ اوصاف پائے جا رہے ہیں, کیا ہمارے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم سے لوگوں کو رہنمائی ملے, ہمارے بیانات کے ذریعے, ہماری گفتگو کے ذریعے, ہماری مجلس کے ذریعے, ہماری نشست و برخاست کے ذریعے, ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے ان کو ہم سے علم حاصل ہو. اگر یہ صورتحال ہے کہ برسوں کوئی شخص ہمارے پاس بیٹھے اور اسے دین کا ایک مسئلہ بھی پتہ نہ چلے, ایک شخص برسوں ہمارے ساتھ بیٹھے لیکن اس کے اندر کوئی خوف خدا, کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات, کوئی اولیاء کرام کے عقیدت کی بات, کوئی دین کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ, کوئی فکر آخرت, کو دنیا سے بے رغبتی, ایسی کوئی چیز نہیں پیدا ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے رہنمائی حاصل نہیں ہو رہی. تو ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے, یعنی ہمارا بحیثیت عالم یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے بیانات سے رہنمائی ملے, ہماری گفتگو سے رہنمائی ملے, ہمارے کردار سے رہنمائی ملے, ہماری باتوں سے لوگوں کو رہنمائی ملے. تو پہلا وصف جو ہے اس کے اوپر اس اعتبار سے غور ہونا چاہیے. دوسری بات کہ ستاروں کے ذریعے آسمان کی زینت ہے اور علماء کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی زینت ہے. اب علماء کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی زینت ہے یا نہیں, اس حوالے سے ہمیں اپنے کردار کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا کردار, ہماری گفتگو, ہمارا انداز, ہماری نشست و برخاست, ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ, ہمارا اسلوب حیات یہ ایسا ہے کہ جسے اسلام اور مسلمانوں کی زینت قرار دیا جائے یا الٹا بدنامی کا باعث قرار دیا جائے. یعنی اگر ایسا کردار ہے کہ جس کو لوگ دیکھ کر بولیں کہ یار یہ ہے عالم, اگر یہ عالم ہے تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں, اگر ایسا کردار ہے تو یہ زینت نہیں ہے, یہ تو بدنمائی ہے, یہ تو داغ ہے, یہ تو اس کے لیے الٹا جو ہے وہ رسوائی کا باعث بن جائے گا. لہذا جب جیسے ستارے آسمان کے لیے زینت, علماء مسلمانوں اور اسلام کے لیے زینت ہیں, تو اب وہ زینت ہونا بحیثیت کردار کے ہے. ایک عالم کا کردار ایسا ہونا چاہیے, اس کا اپنے گھر میں, گھر سے باہر, اس کا لوگوں سے میل جول کے اندر, اس کا بازار میں جانے کے اعتبار سے, اس کا جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, یعنی جہاں جہاں پر بھی اس کی زندگی گزرتی ہے, جہاں جہاں اس کی معاشرت کا تعلق پیدا ہوتا ہے, جہاں وہ کوئی معاملہ کرتا ہے, جہاں وہ تجارت خرید و فروخت کرتا ہے, وہاں پر اس کا کردار لوگوں کو یہ بتا دے کہ یار یہ کوئی عالم دین ہے کہ جس کا ماشاءاللہ ایسا کردار ہے. یعنی کہ مسلمان ایسے ہوتے یعنی یہ ابھی مسلمان کی حیثیت سے تو ایک اپنی جگہ ہے, ابھی چونکہ ہم طلباء کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو ہم اسی اعتبار سے کلام کریں گے کہ عالم کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے زینت کا باعث بنے, نہ کہ بدنمائی کا باعث بنے. تیسری بات
تیسری بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ اب علماء کے ذریعے وساوس کو، اعتراضات کو، باطل کو بھگایا جائے۔ اب اس اعتبار سے ہم یہ غور کریں کہ کیا ہماری ذات، ہمارا بحیثیت عالم جو ہمارا وجود ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے وساوس کو دور کیا جاتا ہے، اعتراضات کو دفع کیا جاتا ہے اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اب اگر ہے ایسا تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ پہلے نمبر پر تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ لوگوں کے اعتراضات ہیں کیا؟ دہریوں کے اعتراض کیا ہیں، غیر مسلموں کو اعتراض کیا ہیں، اسلام کے اندر جو اعتراضات پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے اعتراضات کیا ہیں؟ پھر کیا ہمیں ان کے جوابات آتے ہیں؟ اگر ان کے جوابات آتے ہیں تو کیا ہم اس کے حوالے سے کچھ کر بھی رہے ہیں؟ کیا لوگوں سے، ان لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں آنے والے وساوس، خیالات، اعتراضات اور سوالات کے جوابات ہم سے جو ہے وہ یعنی ہم اس کے جوابات دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ کا بھی ایک شمع جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو لہذا اس حدیث مبارک کے اندر جو فضیلت بیان کی ہے، ہر طالب علم اپنی ذات کے اندر ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے غور کرے، رہنمائی کے اعتبار سے، زینت کے اعتبار سے اور وساوس اور اعتراضات کے جوابات کے اعتبار سے۔ اگر صرف اس ایک حدیث مبارک اور اس کی اس شرح کو اپنے ذہن میں بٹھا کر ہمارے طالب علم چلنا شروع ہو جائے تو شاید بہت ساری چیزوں کی اصلاح اور طلباء کی زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے اس ایک حدیث مبارک کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو عالم ہوگا اس میں یہ تینوں صفات ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عالم نہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر ایک بڑا لمبا کلام ہو جاتا ہے۔ عالم کی وہ تعریف ہے کہ جسے ہم ٹرمینالوجی کی دنیا میں کہتے ہیں کہ عالم اصل میں علم سے بنتا ہے۔ اب جس کے پاس علم موجود ہے وہ عالم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عالم سے مراد عند اللہ مقبول عالم، جس کے فضائل ہیں، جس کے فضائل ہیں اس کا باعمل ہونا کافی ہے۔ اگر وہ باعمل ہے، بے عمل نہیں ہے، اگر وہ فاسق نہیں ہے تو بہرحال اس کو وہ فضائل حاصل ہیں۔ یہ جو چیزیں تینوں میں نے بیان کی ہیں، ان تینوں چیزوں کے اندر درجات بن جاتے ہیں۔ ایک وہ درجہ ہے جو ضروری ہے، ایک وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں جو جتنا بڑھتا جائے۔ ایک عالم اگر اپنے علم کے اوپر پورا عمل کرتا ہے تو بہرحال اس کے لیے عالم کے جو فضائل ہیں وہ تو موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس حدیث مبارک کی روشنی کے اندر وہ اپنے آپ کو اچھے سے اچھا ثابت کرے، وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ وہ تبھی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر پائی جائیں۔ حضور یہ تو ذہن میں اگر آئے تو یہ تو علماء کے فضائل ہیں، ہم تو بھی طالب علم ہیں، عالم میں یہ صفات ہونا چاہیے، ہم تو طالب علم، ہم کیا کریں؟ تو اصل میں پریکٹس تو میدان میں جانے سے پہلے کی جاتی ہے، یعنی ابھی سے اگر یہ سب کچھ سیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو ہی جا کے آگے میدان کے اندر یعنی میدان عمل میں جب جائیں گے تبھی جا کر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عالم بننے سے ایک دن پہلے تک یہ تنکا نہ توڑیں اور عالم بننے کے اگلے دن سے یکدم ان کے اندر ساری خصوصیات پیدا ہو جائیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیا عالم الاسباب ہے اور اسباب اختیار کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ زمانہ تعلیم کے اندر ہی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بڑھتے بڑھتے جب آدمی طالب علم سے فارغ ہو کے عالم دین بن جاتا ہے تو پھر ان اوصاف کا باقاعدہ اور ایک پریکٹیکلی ظہور اس سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت ہی اچھے انداز سے حدیث پاک کی شرح بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز سے علم دین حاصل کرتے کرتے اس حدیث پاک کا مصداق بنائے اور ایسا عالم بنائے کہ جس کو ہم بافیض عالم کہہ سکیں۔ دوسرا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب استاد صاحب درجے میں سبق سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ذہین طلبہ اس کو اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بعض طلبہ اس پر توجہ نہیں دیتے اور ذہین طلبہ کی امید پر ہوتے ہیں کہ رات کو حلقوں میں ان سے سمجھ لیں گے۔ ان کا ایسا کرنا کیسا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ایسی ڈیوائسز دستیاب ہیں کہ جن میں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، تو ایسی ڈیوائسز میں استاد صاحب کی تقریر کو ریکارڈ کرنا کیسا؟ حضور یہ جو سوال ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا یہ بہت زیادہ ہی درپیش ہے اور استاد اس کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ استادوں کو چونکہ سبق سننا ہوتا ہے تو اب کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو درجے کے اندر توجہ نہیں کرتے، بس وہ بیٹھے ہوئے آئے اور اپنی حاضری لگائی اور اس کے بعد چلے گئے۔ ان کو یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ فلاں اسلامی بھائی جو ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، استاد کا سبق سمجھ جاتے ہیں، یہ محنت کر لیں، یہ سمجھ لیں، رات کو حلقے کے اندر جب بھی ہم مل کر بیٹھ کر پڑھیں گے اس سے سمجھ لیں گے۔ اور ڈیوائس کا جیسے کہ تذکرہ کیا، آج کل تو موبائل کے اندر بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور بھی MP3 وغیرہ ڈیوائسز آتی ہیں تو یہ جیبوں میں رکھ لی جاتی ہیں اور بس اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں ابھی توجہ نہیں کرنی، اس میں ریکارڈنگ ہو جائے گی، اس کو ہم سن لیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں جو کرنا ہے کر لیں گے۔ تو کیا یہ رویہ، یہ انداز درست ہے؟
देखिए दो एतबार से इस पर कलाम हो सकता है। पहली बात तो ये है कि हुसूल इल्म के लिए ये तरीका दुरुस्त है या नहीं। ठीक है। अगर तो हुसूल इल्म के एतबार से देखें तो कई जगह पर तो ये तरीका बड़ा मुफीद है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, दीनी उलूम के अंदर तो ऐसा नहीं देखा, अलबत्ता दुनियावी उलूम में ये होता है कि जो लेक्चरार्स होते हैं वो ख़ुद बोल देते हैं कि भाई आप हमारी स्पीच जो है वो रिकॉर्ड कर लें, आप हमारा लेक्चर रिकॉर्ड कर लें और बाद में उसको सुनकर आप उसके नोट्स वगैरह तैयार कर लें। लेकिन दर्स निज़ामी के अंदर जो पढ़ाई है उसमें आम तौर पर ये तरीका कहीं देखा नहीं है कि इसके ऊपर कोई अमल करता हो। अब ये है कि अगर कोई इस पर करता है तो वैसे तो करने के अंदर कोई ऐसा हरज नहीं है कि कर ले तो ठीक है, लेकिन बात यह है अगर इस पर अमल की वजह से दर्जे के अंदर सुस्ती पैदा हो रही है, यानी दर्जे के अंदर एक तालिब इल्म जाता ही नहीं, वो कहता दूसरा रिकॉर्ड करके ले आएगा मैं सुन लूँगा, ये है। या ये है कि दर्जे के अंदर चूंकि वो रिकॉर्ड कर रहा है लिहाजा अब वो तवज्जो से नहीं सुन रहा। अगर तो ये दो खराबियाँ, इस दो में से एक या दोनों खराबियाँ उसके साथ मौजूद हैं कि इसके दर्जे में जाने के अंदर ही सुस्ती है या दर्जे में बैठकर समझने के अंदर ये सुस्ती करता है, अगर तो ये चीज़ पैदा हो रही है फिर तो सख्त मुज़िर है। डिवाइस उसकी कभी भी उस्ताद नहीं बन सकती। डिवाइस से ये सवाल नहीं पूछ सकता, डिवाइस की अगर बात समझ नहीं आई तो ये नहीं बोलेगा कि डिवाइस जी मुझे थोड़ा सा मज़ीद समझा दे, मुझे ये समझ नहीं आई बात। हाँ, उस्ताद की बात नहीं समझ आएगी ना तो उस्ताद से पूछ सकता है। लिहाजा ये डिवाइस जो है वो उस्ताद का कभी भी नेमल बदल बन नहीं सकती, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर अब ये है कि ये करना कैसा है, इसमें 100% दारो मदार उस्ताद की इजाज़त पे होना चाहिए। उस्ताद की इजाज़त हो तो ये रिकॉर्डिंग की जाए, वरना हरगिज़ रिकॉर्डिंग ना की जाए। वजह यह है कि असातिज़ा जो है बाज़ औक़ात गुस्से में होते हैं, बाज़ औक़ात रूटीन से हट के बात करते हैं, बाज़ औक़ात कोई समझाने के लिए कोई ख़ारजी मिसाल देते हैं, उसमें 50 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रिकॉर्ड करने की नहीं होती। ये हर इंसान, हम भी बहसीयत इंसान अगर गौर करें तो हमारी हर बात अगर रिकॉर्ड हो जाए तो हम तो जो है वो ज़मीन के अंदर वैसे ही गर्क हो जाए। यानी हर बात हमारी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्यों? हमें पता है हम कैसी बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे मामूलात ज़िंदगी क्या है। उस्ताद जो दर्जे में पढ़ा रहा होता है, कभी वो सख्त लफ्ज़ बोल देता है, कभी वो नरम लफ्ज़ बोलता है, कभी वो डांट देता है, कभी वो समझाने के लिए बिल्कुल कोई ऐसी मिसाल बयान करता है कि जो तलबा की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग के ज़रिए बाहर जाना उसका मुनासिब नहीं होता। तो लिहाजा बगैर इजाज़त के हरगिज़ रिकॉर्डिंग ना की जाए। हाँ, उस्ताद अगर ये कह दे कि मेरी तरफ से इजाज़त है, आप चाहें तो रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि उस्ताद जब कह देगा और उस्ताद को पहले से इल्म होगा तो अब वो बोलने के अंदर फिर उसी तरह का लिहाज करते हुए वो कलाम करेगा। तो बगैर इजाज़त हरगिज़ रिकॉर्डिंग ना की जाए। और बगैर इजाज़त से मुराद ये कि सरी इजाज़त ली जाए, यानी सराहतन इजाज़त ली जाए कि मुझे आपका ये दर्स रिकॉर्ड करना है, क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देते हैं। उस्ताद अगर हिकमत अमली के एतबार से समझे कि ठीक है अभी सबक मुश्किल, बातों का जैसे सबक भी बहुत मुश्किल होता है, उस्ताद को ख़ुद इल्म है कि भी तलबा जो है वो दर्जे के अंदर पूरा समझ जाए मुश्किल है, अगर रिकॉर्ड कर लेंगे तो बाद में ये 2 मरतबा सुनकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो जहाँ उस्ताद ख़ुद इजाज़त दे दे वहाँ पर तो जो है ये रिकॉर्डिंग कर ली जाए, वरना उसके बगैर रिकॉर्डिंग ना की जाए। मजलिस की बातें बहुत मरतबा अमानत होती हैं, यानी जो दर्जे में सबक पढ़ाया जा रहा है वो तो ठीक है पढ़ा दिया गया, लेकिन बाद औक़ात कुछ उससे हटकर बातें होती हैं जो मजलिस की बातें करार पाती हैं और जो अमानत समझी जाती हैं। तो अब उनको अगर दूसरों तक ये पहुँचाएगा रिकॉर्डिंग के बाद तो ये फिर अमानत के अंदर ख़यानत के ज़ुमरे में आ जाएगा। तो यहाँ 2 बातें, एक तो ये है कि अगर किसी ने बिला इजाज़त रिकॉर्डिंग कर ही ली तो क्या उसको इल्म की बरकतें हासिल होंगी, और दूसरा ये है कि ऐसी रिकॉर्डिंग को बाकी रखा जाए या ख़त्म कर लिया जाए। उस रिकॉर्डिंग को तो बाकी रखने के अंदर भी वही है, उस्ताद से पूछ ले कि मैंने आपकी फ़लाँ चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की थी, अब क्या मुझे इजाज़त देते कि मैं बाकी रखूँ या उसे डिलीट कर दूँ। और अगर इस पूछने के अंदर भी जैसे मिसाल के तौर पे उस्ताद के नाराज़ होने का अंदेशा है कि रिकॉर्डिंग तो कर ली लेकिन उस्ताद अब बताएगा तो उस्ताद नाराज़ हो जाएगा, तो अब उसको बगैर बताए उसे डिलीट कर दें, ठीक है। बाकी यह है कि इल्म की बरकत जो है वो इसे हासिल होगी या महरूमी रहेगी, इसका दारो मदार वही मुख्तलिफ सूरत हाल के ऊपर हो सकता है। अगर उस्ताद की इजाज़त के साथ है तो ठीक है, उस्ताद की इजाज़त के बगैर थी तो बहरहाल ये ऐसी चीज़ ज़रूर है जो उस्ताद की ईज़ा का बाइस बन सकती है। तो उस्ताद की ईज़ा का जो चीज़ बाइस बनेगी उसकी वजह से इल्म से महरूमी हो सकती है। तो ये तो हो गया डिवाइस का मामला। दूसरा जो पहले इन्होंने पूछा था कि ज़हीन तलबा की उम्मीद पर रहते हैं कि भाई ये सबक समझ ले तो मैं इससे समझ लूँगा, तो ऐसा रवैया कैसा? असल में इसमें भी वही बात है ना, असल तो उस्ताद ही है तो दर्जे के अंदर पढ़ाने वाला है। ये जो ज़हीन तलबा होते हैं इनसे सपोर्ट हासिल होती है, यानी कुछ जुज़वी मदद इनसे हासिल हो जाती है। ये नहीं होता कि इनको आदमी उस्ताद अपना बना ले। सही। तो इसलिए
اس یعنی اعتماد پر رہنا نہیں چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ بعد میں آدمی مدد تو لیتا ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، کچھ ذہین ہوتے ہیں، کچھ کم ذہین ہوتے ہیں۔ جو کم ذہین ہے وہ زیادہ ذہین طالب علم سے معاونت لیتے ہیں، تو معاونت لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ یوں ڈیپینڈ کرنا کہ اس پر اعتماد کی وجہ سے استاد کی بات ہی پوری توجہ سے نہیں سن رہا، یہ غلط ہے۔ خود ہی محنت کرے گا تو زیادہ اچھا حاصل خود محنت کرے گا، توجہ اصل میں یہ سمجھ لینا کہ مجھے وہی سمجھ آئے گا جو میں ابھی استاد سے سمجھ رہا ہوں، اس پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھے گا تو اس کو بات سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ استاد کے طالب علم پر کئی حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ استاد کا ادب و احترام کیا جائے، جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی استاد درجے میں آتے ہیں تو طلبہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور تعظیماً تھوڑا سا جھکتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟ حضور، اس موضوع پر جو سوال پوچھا گیا پہلے مرتبہ گفتگو ہوئی کہ استاذ کا ادب کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں اساتذہ کا ادب بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جب استاد صاحب سے سلام کیا جاتا ہے یا ویسے استاد صاحب گزر رہے اور طلبہ کھڑے ہیں تو بہت زیادہ نیچے جھک جاتے ہیں، حد رکوع تک بعض دفعہ پہنچ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا ادب کے اندر یہ درست ہے؟ سلام کرتے ہوئے یا مصافحہ کرتے ہوئے اتنا جھکنا کہ حد رکوع تک پہنچ جائے، یہ حد رکوع سے کم ہی ہو، دونوں صورتوں کا حکم اب میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور زیادہ اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ سلام، مصافحہ، معانقہ، ان تینوں چیزوں کے شریعت کے اندر اپنے اپنے آداب بیان کیے گئے۔ سلام کے کچھ آداب ہیں، مصافحے کے کچھ آداب ہیں، معانقے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک نفس شے کو تو لے لیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو متعلقات ہیں، جو اس کے ساتھ ضروری لوازمات ہیں، ان کو نہیں سیکھا جاتا۔ اب سلام لینے کے اندر جیسے مسئلہ ہے، سلام لینا جو ہے یہ سنت، لیکن اس کا کوئی موقع محل بھی ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، جماعت کے اندر شرکت کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے، اب وہ بھاگ بھاگ کے اس سے سلام لیں گے۔ جب اقامت ہو چکی اور کوئی شخص جماعت میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اب اس کے ساتھ ہرگز اسے سلام نہیں کہنا چاہیے۔ اب ہر آدمی کو جماعت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب اسے حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہہ کر نماز کی طرف بلا لیا گیا، لہذا اب سلام لینے کا یہ موقع نہیں۔ اچھا، اسی طرح بعضوں کا ابھی جماعت ختم ہوئی، جماعت ختم ہونے کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز، فرضوں کا سلام پھرا، سلام پھیرنے کے بعد اب کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنی ہیں، خواہ وہیں کھڑے کھڑے ادا کرنی ہے یا وہاں سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہ ادا کرنی۔ اب اگر وہیں کھڑے ادا کرنی ہے تو بچت ہو جاتی، اگر اس نے وہاں سے ہٹ کے پچھلی صف کے اندر آنا ہے تو وہیں پر 4 سلام لینے والے موجود ہیں، یعنی استاد ہے یا کوئی معظم دینی ہے یا کوئی عالم دین ہے یا کوئی مشہور شخص ہے، فوراً اس سے سلام لینا شروع کر۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں وہاں پر فرضوں اور سنتوں کے درمیان سوائے نماز کے دوسرا کام کوئی نہ ہو، یعنی فرضوں کے بعد اب نماز ہی ہو، دعا ہوئی، دعا کے بعد دوبارہ سنتیں ہی ادا کی جائیں، سنتوں کے علاوہ سلام، مصافحہ، گفتگو، کسی کو کوئی بات کہنا، یہ سب چیزیں منع ہیں، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ تو اب سلام کے یہ بنیادی آداب میں سے ہے کہ آپ نے اگر نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد سنتیں ابھی پڑھنے ہی باقی ہیں تو درمیان کے اندر سلام نہ لیں، مصافحہ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی سلام لے رہا ہے تو یہ سلام کے جو بنیادی آداب ہیں ان کے خلاف۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ایک آدمی بڑی جلدی میں جا رہا ہوتا ہے، جلدی میں وہ یوں جا رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی بس نکل جائے گی، اس کی ٹرین نکل جائے گی، یا اس نے اپنے درجے کے اندر پہنچنا ہے، اسے کوئی ضروری کام ہے یا اس کے ہاں کوئی ایمرجنسی ہے، وہ اسی کے لیے بھاگا جا رہا ہے، درمیان کے اندر اس کو روک لیں گے۔ اب درمیان میں جو اس کو روک لیا ہے یہ بھی سلام کے آداب کے خلاف ہے۔ جب یہ دیکھا کہ کوئی آدمی جلدی کے اندر ہے تو اب پھر اس کو سلام نہ کرے، کیونکہ اب وہ اپنی توجہ کے ساتھ اسی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی آدمی بڑی توجہ کے ساتھ غور و خوض کر رہا ہے کسی بات کے اوپر، اب جا کے اس کو سلام کر دیں گے۔ اب جو سلام کرنا ہے اس کی توجہ کو ختم کر دیں گے، اس کی کنسنٹریشن ساری ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی بات ہی بھول جائے گا کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ یہ موقع سلام کرنے کا نہیں ہوتا، لہذا یہ دیکھ لیا جائے کہ سلام کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، ایک بات۔ اب دوسری بات ہے مصافحہ۔ مصافحہ اب کرنا ہی ہے۔ ایک ہے ایک آدمی کسی ایک سے ملا، 2 ہی آدمی آپس میں ملے، اب وہ بڑے طریقے سے یعنی اچھی طرح ہاتھ ملا لیتے، لیکن اگر ایک آدمی نے 100 آدمیوں سے ملنا ہے، اب 100 آدمی ہی اگر اس سے پورے اپنے جناب وہ شوق پورے کریں گے اس کے ہاتھ کے اوپر تو پھر تو اس کا مصافحہ ہو گیا۔
اچھا پھر اس کے ساتھ مصافحہ کرنا ہی ہے تو پھر ہاتھ ذرا نرم انداز میں دبایا جائے. یعنی یہ جو ہے نا کہ مصافحہ کرے تو ہاتھ دبائیں, ہاتھ دبائے ہیں, ہاتھ توڑے نہیں ہیں اس کے اندر. اب لوگ ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں, اتنی زور سے ہاتھ دباتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھئی کیا ہو گیا آپ کو یار, آپ سلام ہی لے رہے ہو نا, ادھر مصافحہ طریقے سے کر. اچھا ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اچھا پھر مصافحہ کیا, مصافحہ اب کرنے کے بعد اب ہاتھ کھینچے, دوسرا چھوڑ ہی نہیں رہا, صحیح چھوڑ ہی نہیں رہا. اب یہ جو جس سے مصافحہ کیا گیا یہ اس کے اپنا ہاتھ نہ چھڑوائے, یہ اس کے لیے اچھا ہے, لیکن کچھ دوسرا بھی تو اس کا خیال کرے نا. وہ اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا, وہ آگے جا رہا, وہ پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے کھڑا اس کا. تو اب یہ مصافحے کے اندر یہ چیز. اچھا معانقہ ہے, معانقہ ویسے ہی شاذ و نادر ہونا چاہیے. معانقہ ہمارے دین کے اندر یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, سرکار علیہ السلام معانقہ فرماتے تھے, لیکن اس کا کوئی موقع محل. یہ تھوڑی کہ آپ دن کے اندر 10 مرتبہ ایک دوسرے سے ملیں اور جب بھی جائیں آپ گلے لگا لیں اس کو. ایک آدمی کے دفتر کے اندر آپ نے جانا ہے, آپ جاتے ساتھ اس کو گلے لگا لیں. ایک مثال, اب مفتی صاحب میں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس سائلین آتے ہیں, دن کے اندر 100 سائل آئے گا, 100 آگے پہلے گلے ملے گا, اس کے بعد مسئلہ پوچھے. یہ معانقہ کہاں سے آ گیا؟ ایسا تو معانقہ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. معانقہ یہ ہوتا ہے یعنی ہم بھی ہر آدمی سمجھتا ہے معانقہ کہاں ہوتا ہے. معانقہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک اچھے تعلق والا آدمی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی اپنائیت ہوتی ہے, کوئی سفر سے واپس آتا ہے, یا سفر تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے لیکن اس کا تب بھی کچھ موقع محل آدمی سمجھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 10 مرتبہ معانقہ کرتے رہے. اب نماز پڑھ کے نکلے 4 بندے معانقہ کرنے کے لیے موجود ہیں, جی آپ سے معانقہ ہی کرنا ہے. بھئی کیوں کرنا آپ نے معانقہ؟ کرنا ہے جی برکتیں, یعنی برکتیں لے, برکتیں پھر اس کے ہاتھ سے ہی لے لو آپ. تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہے لفظ تو سن لیتے ہیں سلام, مصافحہ, معانقہ, لیکن اس کے آداب کیا ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, کہاں کرنا. بعض اوقات حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں معانقہ نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک معروف کوئی عالم ہے, کوئی معزز دینی ہے, اب اس کے ساتھ مثال کے طور پہ امر ادا کے معانقہ کرتا ہے, وہ اسے اوائڈ کرتا ہے. وہ اپنے دل کی حالت وہ جانتا ہے, یا وہ اپنی حکمت, یا وہ اپنا جو بھی اس کے ذہن میں ہے وہ اس کے اعتبار سے اسے بچنا چاہتا ہے. اب کیا ضروری کہ سارے اسے معانقہ کریں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی معانقہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض لوگوں کا پہلے ہی پتا کہ ان کے منہ سے بو آتی, اب ان کے ساتھ ان کے قریب ہوں یا ان سے معانقہ کرے تو آدمی کی ویسی طبیعت خراب ہو جاتی. کوئی آدمی اپنے آپ کو ایذا سے بچانے کے لیے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہو رہا ہے کہ معانقہ نہ کرے, بھائی سلام لے لیں, باقی کافی ہے. تو ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے. یہ بہت ساری چیزوں کے اندر نا اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بس جو ہے نا وہاں کیا آدمی کوئی سمجھائے کسی کو. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلام, مصافحہ, معانقہ, تینوں چیزوں کے جو آداب ہیں وہ آداب اچھے طریقے سے پڑھ لیے جائیں اور ان آداب کے مطابق عمل کیا جائے. پھر آپ سلام کریں, مصافحہ کریں, جہاں بنتا ہے وہاں پر معانقہ کریں. اب یہ کہ یہ جو آپ نے جو سوال کیا کہ سلام کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں, محض سلام کرتے تو کم جھکتے ہیں, مصافحہ کرتے ہوئے نہیں عادت ہوتی ہے کہ یہ جھک جاتے ہیں. اس میں 3 صورتیں. ایک تو یہ ہے کہ مصافحہ کیا اور دست بوسی کرنی ہے, یعنی سامنے والے کے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے. جیسے نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو آدمی ان کا ہاتھوں کا بوسہ بھی دیتا ہے. یہ جو ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا ہے, اس جھکنے کی اجازت ہے, کیونکہ اس کا ہاتھ تو اوپر نہیں کرے گا, خود ہی جھک کے اس کا ہاتھ چومے گا. یہ جائز بھی ہے, سنت سے ثابت بھی, یعنی صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے. دوسرا ہے کہ ہاتھ نہیں چومنا. اب جو جھکنا ہے کہ لوگوں کی عادت میں یہ ہے کہ وہ اس کو تعظیم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی معروف شخص, معروف عالم یا پیر کے سامنے, پیر سے جب مصافحہ کرے تو ذرا جھکنا بھی چاہیے. اب ہاتھ نہیں چومنے لیکن تعظیم کے طور پہ جھک رہے ہوتے ہیں. یہ جو جھکنا ہے اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ رکوع کی حد تک جھک جائیں. رکوع کی حد یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے اگر نیچے کو جھکے اور اپنے ہاتھ بھی نیچے کرے تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں. یہ ہے رکوع کی حد, گھٹنوں کو اس کے ہاتھ چھو جائیں, یہ رکوع کی حد ہے. اگر اتنا جھکا تو یہ جھکنا حرام, یہ جھکنا ناجائز ہے, یہ جھکنا گناہ ہے. اور اگر اس سے کم جھکا, حد رکوع تک نہیں ہے, حد رکوع سے کم یعنی تھوڑا سا یوں کر کے جھکا ہے, یہ جھکنا بھی مکروہ ہے, یعنی یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. لہٰذا اگر ہاتھ چومنے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر ہاتھ نہیں چومنے تو پھر بالکل سیدھا کھڑے رہیں. پھر اصلاً نہ جھکے, نہ تھوڑا نہ زیادہ, نہ حد رکوع نہ حد رکوع سے کم, پھر ہرگز نہ جھکے, پھر سیدھا کھڑے کھڑے سلام لینا چاہیے, مصافحہ کرنا چاہیے. اس میں ہوتا ہے نا کہ اگر تھوڑا جھکیں گی نہیں تو عاجزی کا اظہار نہیں ہوگا استاد کے سامنے یا کسی, وہ عاجزی ہی تو تعظیم ہے. ٹھیک ہے, جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں نا کہ عاجزی ہی تعظیم ہے. اب تعظیم اسی انداز میں کی جا سکتی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے, اور جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں گے.
شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ دست بوسی کر لیں، قدم بوسی بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، تو لہٰذا اس کی تو اجازت ہوگی، لیکن جھکنے کی شریعت نے ممانعت فرمائی۔ جھکنے والا معاملہ جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص، سجدے کی صورت میں جھکنا، رکوع کی صورت میں جھکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ جو رکوع سے کم جھکنا ہے بیسیکلی وہ چونکہ رکوع کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے لہذا اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو جھکنا عاجزی کی صورت میں یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ بندہ خدا کے سامنے جھکے گا، لہٰذا تعظیم کا جو یہ طریقہ ہے یہ طریقہ پھر کسی اور کے لیے اختیار نہیں کیا جائے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جھکا تو چومنے کے لیے تھا، لیکن جس کا ہاتھ چومنا چاہ رہا تو اس نے ہاتھ الٹا دیے اور کھینچ لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں اس پر کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ یہ تو اپنی دوسری نیت کے ساتھ ہی جھکا ہے، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو تمام جو طلبہ کرام ہیں یا دیگر اسلامی بھائی ہیں اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر ہاتھ چومنے کی غرض سے جھکیں تو پھر تو اجازت ہے، اس کے علاوہ جھکنے کی ادباً اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آپ وقتاً فوقتاً مختلف عنوانات پر خارجی مطالعہ کا ذہن دیتے رہتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ طلباء کے لیے سیرت کے مطالعہ کی کتنی ضرورت ہے؟ حضور، یہ سوال بھی گزشتہ سے پیوستہ ہی سمجھے کہ مطالعے کا الحمدللہ آپ ذہن دیتے رہتے ہیں، اور بہت سارے عنوانات پر آپ نے بیشتر مقامات پر فرمایا کہ ان عنوانات پر مطالعہ ہونا چاہیے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سیرت، سرکار علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کتنا ضروری ہے اور کس طرح کیا جائے، کون کون سی کتابیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ شاید جس کے کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حیثیت ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محبوب، ہمارے جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے اعتبار سے ہمارے اپنے دل اور اپنی محبت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ محبوب جو ہے اس کے احوال کو جاننا یہ محب کو محبوب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آدمی سیرت کا مطالعہ کرے، لہٰذا طلباء جو ہیں وہ پہلے نمبر پر تو اس ریزن اور اس سبب سے ہی سیرت کا مطالعہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہیں، جیسی آپ کی ذات تھی، جو آپ کا کردار تھا، مسلمانوں کے لیے رول ماڈل وہ ہیں، اور حرف آخر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ جب مسلمان کے لیے سب سے بنیادی ترین چیز ہی یہ ہے تو اب اسی اعتبار سے اس کو سیرت کا مطالعہ ضروری ہے کہ رول ماڈل کا معلوم ہوگا تو آدمی رول ماڈل بنائے گا نا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا انداز، آپ کی گفتگو کا انداز، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، اوڑھنے بچھونے، ان تمام چیزوں کے اندر جو آپ کے معمولات تھے، جو آپ کا طریقہ کار تھا، اس کو جاننا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ تقاضا ایمان بھی ہے، تقاضا اسلام بھی ہے، لہذا اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دین کا جو اصل مزاج ہے، دین کا اصل مزاج وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ دنیا کے اندر کسی شخص کا مزاج ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام تر دین کا مطلوب اصلی یہی ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کو تفسیر کا بڑا ذوق ہے، اب وہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جاتا ہی نہیں۔ ایک آدمی کو حدیث کا شغف ہے، وہ حدیث ہی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈھالتا ہے، یعنی حدیث کے مطالعے پڑھنے پڑھانے اسی کے اندر ہے۔ ایک آدمی کا تصوف کا ذوق ہے، وہ تصوف کے ذوق کے اندر وہ بہت زیادہ باریکیوں اور دقائق کے اندر رہتا ہے۔ اچھا، بعد اوقات ایک آدمی کے اندر شدت ہوتی ہے، اب وہ شدت اس کے اندر ایسی ہوگی کہ اس کے ساتھ رہنے والے لوگ جو یعنی کسی اگر شدت والے کو آئیڈیل بنا کر اس کے ساتھ ہم چلیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ طبیعت کے اندر ایسی شدت آتی ہے پھر جو نہ بیگانوں کو چھوڑتی ہے نہ اپنوں کو چھوڑتی۔ ہم نے بہت سارے اس طرح کے شدید مزاج والے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو شدت جس کے بعد جو اشداء علی الکفار تھی وہ رحماء بینہم کے اوپر بھی جا کے منطبق کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی شخص کا مزاج حتمی طور پر آخری حد میں جا کے ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے جس میں ہر جز جو آپ نے ہمارے لیے بطور دین کے مقرر کیا اور جو آپ نے بطور دین کے ہمارے لیے عمل کیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبادت کا معمول، آپ کا تجارت کا طریقہ، آپ کا لوگوں سے ملنے کا انداز، آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک، آپ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، اپنے غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کا لوگوں سے حسن اخلاق، آپ کا جہاد میں شرکت کرنا، آپ کا رات کی خلوتوں میں عبادت کرنا، آپ اللہ کی محبت میں رونا، اللہ تعالیٰ کا خوف، دنیا سے بے رغبتی، یہ جتنی چیزیں ہیں، یعنی ایک زندگی میں جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام کے اندر جو آخری نمونہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو بحیثیت نمونہ کے ہٹا کر جب کسی اور شخص کو اختیار کر لیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا وہ شخص ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو ٹوٹل ویسا کر لیتا ہے۔ اگر وہ شدت والا تو یہ شدت والا بن جائے گا، اگر وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے ہر ایرا غیرہ برابر ہی ہے، جس کے لیے ہر اچھا برا برابر ہی ہے، جس کے لیے عقیدے کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، جس کے لیے عمل کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، جو آزاد روش آدمی ہے، تو اس کے ساتھ رہنے والے کا رویہ بھی ویسا ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی اور شخص کو اس کو چند پہلوؤں کے اعتبار سے یا کسی حکمت عملی کے اعتبار سے تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن اصل الاصول جو اسوہ حسنہ کے طور پہ، جو آخری کردار کے طور پہ، جو کائنات کے بہترین فرد کی حیثیت سے ہم جس کے پیچھے چلیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے اور جب آپ کی احادیث مبارکہ پڑھیں گے، جب ہم آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھیں گے، وہاں ہمیں اشداء علی الکفار بھی نظر آئے گا، وہاں ہمیں رحماء بینہم بھی نظر آئے گا، وہاں ہمیں تراہم رکعا سجدا بھی نظر آئے گا، وہاں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بھی نظر آئے گا، وہاں پر یقاتلون فی سبیل اللہ بھی نظر آئے گا، وہاں پر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما بھی نظر آئے گا۔ یعنی ہر چیز کے اندر پھر آئیڈیل جو ہے وہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نظر آئے گی۔ پھر اب ہماری گفتگو، ہماری معاشرت، ہمارا اخلاق، ہر چیز کے اندر پھر اس کا ایک جو اس کی نورانیت ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ تو اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر یوں بھی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا کہ دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، دین کے اندر پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ہر چیز کو اپنا، عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر، آداب کے اندر، جب ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں حکم ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ چیزیں ہمیں ملے گی کہاں سے؟ سرکار کی ذات سے۔ ہمیں عبادت کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں لوگوں سے معاملات کرنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں اخلاق کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ برے اخلاق کی ہمیں پہچان کہاں سے ہوگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ اچھے اخلاق کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ آپ کے فرامین سے اور آپ کے عمل سے۔ ہمیں معاشرت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے آپ نے کیسے معاشرت گزاری۔ ہمیں آداب زندگی کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے آداب ہمارے سامنے ہوں گے کہ آپ نے کھانے میں یہ طریقہ اختیار فرمایا، پینے میں یہ طریقہ اختیار فرمایا، ملنے کے اندر یہ طریقہ اختیار فرمایا، یعنی جو بھی چیز ہے، یعنی حرف آخر یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس آیت مبارکہ کی حقیقی روح تک اگر کوئی آدمی پہنچ جائے، پھر اس کے سامنے سیرت کا جو ہے وہ سیرت کی کتاب کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے آئے گا کہ مجھے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور مجھے سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو لہذا طلبہ جو ہے وہ تو لازمی طور پر اس چیز کو اپنائیں، سیرت پڑھیں۔ اچھا، پھر سیرت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے بھی ایک سوال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جو چیزیں ارشاد فرمائیں اس میں ایک تھا کہ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنا، دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ درود پاک کی کثرت کرنا، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کا مطالعہ کرنا۔ ہوتا یہ ہے جب یعنی ہمیں اپنا پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم ذات مبارکہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے کمالات کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کی ذات کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کی عظمت و شان کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے حسن کردار کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر محبت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا سیرت کے مطالعے کا، یعنی سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے آپ لے لیں کہ محبت کا یہ تقاضا ہے، یا اس اعتبار سے لے لیں کہ اس کے پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں ہی حاصل زندگی ہیں ایک مسلمان کے لیے، اور طالب علم کو بطریق اولا اس کا مطالعہ کرنا۔ حضور سیرت پر تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہی لکھا گیا ہوگا، لیکن چند کتابیں اگر ارشاد فرما دیں کہ یہ ابتدائی طور پر پڑھ لی جائیں تو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جیسے سیرت رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ دوسرا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب۔ تیسرے نمبر پہ شفا شریف، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت کتاب۔ چوتھے نمبر پر مدارج النبوت،
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے۔ 5ویں نمبر پر علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، سیرت مبارکہ پر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اعتبار سے بڑی خوبصورت کتابیں ہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر ان کا مطالعہ کیا جائے، پھر اس کے بعد آگے بہت ساری کتابیں ہیں، اگر وہ ذاتی طور پہ اس کے بارے میں رہنمائی لینا چاہے گا تو پھر انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ حضور آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عموماً جامعات بڑے شہروں میں واقع ہوتے ہیں اور ان جامعات میں طلباء مختلف شہروں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بہت سے طلباء درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد دین متین کی خدمت کی خاطر مختلف مدنی کاموں کو بھی اپناتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ طلباء جن علاقوں سے آئے ہیں ان میں واپس لوٹ جائیں یا جہاں درس نظامی کیا ہے وہاں ہی رک کر مدنی کام کریں؟ یہ سوال ہمارے دورہ حدیث کے طلباء کی طرف سے عموماً پوچھا جاتا ہے کہ درس نظامی جب شروع کرتے ہیں اس وقت تو عموماً یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں ہی آ کر مدنی کام کروں گا، یہاں ضرورت ہے کیونکہ یہیں سے گیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر بالخصوص جیسے اب چھوٹے شہروں سے کراچی کے اندر آئے، بڑے شہر میں آئے، یہاں دیکھا تو یہاں کام کرنے کے بہت زیادہ مواقع تھے، یہیں اس کا روزگار کا سلسلہ ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے، اسی کراچی کے اندر یا کسی بڑے شہر میں رک جائے یا واپس اسی اپنے چھوٹے قصبے میں اپنے شہر میں چلا جائے؟ اس کا جواب کافی زیادہ تفصیل طلب ہے، یہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں عرض کروں گا۔ ابھی بالکل اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، یعنی انہیں قرآن کی وعیدیں سناؤ، انہیں جہنم کا خوف دلاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا حکم جو ہے یہ تو اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے ہے کہ پہلے ان کو حکم تھا، پھر یہ فرمایا گیا، پھر یہ فرمایا گیا، لیکن اس سے ایک حکمت جو علماء نے سمجھی ہے اور جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر سب سے پہلے حق جو ہے اس کے قرب و جوار والوں کا ہوتا ہے کہ اس کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جو اس کا علاقہ ہے، اس علاقے کے ساتھ ایک قلبی تعلق ویسے بھی ہوتا ہے، انسان کا فطری طور پہ اس علاقے سے لگاؤ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان علاقے والوں کا اس تعلق کی وجہ سے یہ حق بھی ہوتا ہے کہ آدمی ان کو پہلے جو ہے وہ دین کی طرف بلائے، ان کو پہلے جو ہے وہ دین کی تعلیمات دے، انہیں پہلے اسلام سکھائے۔ ہمارے ہاں جیسے لوگ آ جاتے ہیں اور تقریباً 90% ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوبارہ بعد میں اپنے اسی علاقے میں واپس نہیں جاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے خالی کے خالی برسوں گزر جاتے ہیں، وہاں سے 20 علماء بن کر دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے علاقے جہالت کا گڑھ بنے ہوتے ہیں۔ میرا اس حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص جیسے کسی علاقے سے کسی دوسری جگہ گیا، دوسری جگہ جا کر اگر تو وہ اتنا بڑا عالم بن گیا اور وہ اتنے بڑے پیمانے پہ دین کی خدمت کر سکتا ہے کہ اس پیمانے پر دین کی خدمت جو ہے وہ اپنے علاقے میں ہرگز نہیں کر سکتا، گاؤں سے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کراچی آ گیا، کراچی کے اندر اب وہ آ کے ایک بڑا عالم بن گیا، بہت بڑے پیمانے پر وہ کام کر سکتا ہے، تو اب اس کا اپنے گاؤں جا کر وہاں پر محدود ہو جانا جو ہے یہ مناسب نہیں، جائز ہے، مناسب نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کراچی کے اندر ہے تو بھی وہ محض مدرس ہی ہے اور بس یہی ہے، اور اپنے علاقے میں چلا جائے تو بھی اس نے مدرس ہی رہنا، اس نے کوئی بھی کچھ اور نہیں بن جانا، تو اگر دونوں جگہ اس کے لیے برابر ہیں تو پھر اپنے علاقے والوں کو ترجیح دینی چاہیے، پھر اس کو اپنے علاقے کے اندر واپس جانا چاہیے۔ یہ ایک میں نے ایک جو ہے وہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور دعوت اسلامی کا عام اسلوب بھی یہی ہے، ہمارے ہاں طریقہ کار بھی یہی ہے، یعنی ہمارے ہاں کوشش یہی ہوتی ہے کہ طلبہ جب درس نظامی کر کے فارغ ہوں تو جن علاقوں سے یہ آئے ہیں انہی علاقوں کے اندر ان کو واپس بھیجا جائے، اپنے شہروں کے اندر جا کے جامعات چلائیں، اپنے شہروں کے اندر جا کے علمی کام کرنا ہے، تنظیمی کام کرنا ہے، مدنی کام کرنا ہے، اپنے علاقوں میں جا کے کریں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہونا یہی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بن جاتا ہے کہ واقعی اس کا بڑے شہر میں رہنا بہت بڑے فائدے پر مشتمل ہے تب تو وہ بڑے شہر میں رہے، ورنہ پھر اپنے علاقے میں یا اپنے علاقے کے قریب چلا جائے، اپنے علاقے کے قریب جا کے دین کی خدمت کرے، ساتھ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت ہوا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی
نئے سوالات کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن